Namal by Nimra Ahmed, episode 63, second last chapter, शहमात। सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। रात शहर पे उतरी तो बुलंदो बाला इमारतों की सारी रोशनियां जगमगा उठी थीं। ऐसे ही एक रोशन पुरशिकवा इमारत एक 6 स्टार होटल की थी, जिसके अंदर जाओ तो लॉबी में रंगों, रोशनी और खुशबुओं का सैलाब उमड़ आया था। हंसते हुए बेफिक्र खूबसूरत लोग, और उन सब के दरमियान से गुजरती साहिबजादी साहिबा, जिसके कानों के नगीने जगमगा रहे थे और उंगलियों की अंगूठियां निगाहें खेरा कर देती थी। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे और वो तीनों लिफ्ट की सिमत ही जा रहे थे। गार्ड्स ने दरवाज़ा खटखटाया तो अगले ही लम्हे वो खुल गया और खोलने वाली खुद जवाहिरात ही थी, और सुर्ख लिबास में मलबूस, सुर्ख लिपस्टिक लगाए, बालों को कर्ल करके चेहरा के एक तरफ डाल रखा था उसने, और वो मुस्कुरा ही रही थी। आपको मेरे लिए दरवाज़ा खुद खोलना पड़ा? साहिबजादी साहिबा तन से मुस्कुराई। चूँकि आपने किसी हसास मौजू पे मिलने के लिए कहा था तो मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया, आइए ना, खुशदिली से कहते हुए उसने रास्ता छोड़ दिया। चंद मिनट बाद वो दोनों शाहाना तर्ज की कुर्सियों पे आमने सामने बैठी हुई थीं, और दरमियान में मेज़ थी जिस पे फूल रखे हुए थे, और गार्ड्स बाहर थे। आपके जेवरात बहुत खूबसूरत हैं। जवाहरात मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली। मुझे आपकी तरह लंबी लंबी अदाकारियाँ नहीं आती जवाहरात बेगम। वो आपकी बोली तो मुस्कुराहट सिमट गई थी और आंखों में तपिश आ गई थी। ये मुझे अहमद शफ़ी ने दिए हैं, आपकी मिल्कियत थे ना ये, और अब मेरी मिल्कियत है। अहमर, वो हल्का सा हंसी, फिर कोहनी कुर्सी के हाथ पे रखे और एक उंगली गाल तले रखी वो दिलचस्पी से साहिबजादी को देखने लगी। और क्या दिया है अहमर ने आपको? मुझे तो आप पे तरस आ रहा है, वो वाकई तरह हमसे बोली थी। बहुत दिनों बाद आप ऑफिस और सोशल गैदरिंग्स में नज़र आई थी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ, मगर कौन जानता था कि ये तख्त ताज महज चंद दिन का मोहताज है। बस चंद अल्फाज इसको उलटने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि मेरा तख्त उलटने वाला है? क्योंकि आपके तख्त को उठाने वाले आपके 2 ही बेटे हैं, और जिस दिन वो आपकी हकीकत जान गए आप तो तबाही हो जाएंगी। और क्या है मेरी हकीकत? मिसेस कारदार, वो ज़रा सा मुस्कुराई। कहा था ना मैंने आपको, जैसे आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं भी करूँगी। कहा था ना कि मैं इंतकाम तो ज़रूर लूँगी। आप सोचें उस वक्त आप पे क्या गुजरेगी जब हाशिम जान लेगा कि आपने आपने उसके बाप का कत्ल किया है। और जवाहरात मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए उंगली पे घुंघराली लट लपेटती रही। और ये बताने के लिए अहमद ने कितने पैसे लिए आपसे? कोई हैरत, कोई शौक तो था ही नहीं। आप खुद को जितना भी कंपोज जाहिर कर लेना, आपका चेहरा गवाही देता है कि आप औरंगजेब कारदार की कातिल हैं। और ये भी उसने कहा होगा कि मेरे पास सबूत नहीं है, मगर मिसेस कारदार का चेहरा इस गवाही के लिए काफ़ी है। वो हल्का सा हंसी। साहिबजादी साहिबा के आसाब तन के, उसको ये उम्मीद नहीं थी, और कदर बेचैनी से बोली। सादी यूसुफ सब जानते हैं कि किस तरह तुमने अपने शौहर को मारा है, और मैरी एनजीओ भी गवाह है। और डार्लिंग, तुम भी किन लोगों की बातों में आकर अपने कद से बड़ी बातें करने आ गई। जवाहिरात ने अफसोस से गहरी सांस भरी, और साहिबजादी साहिबा को अब गुस्सा चढ़ने लगा। जिस दिन को मैंने हाशिम को बता दिया ना, वो तुम्हारी जान ले लेगा। उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे ड्राइवर को जो सुबह छुट्टी लेकर गया ना, कल शाम मैंने ख़रीद लिया था, और उसने मुझे सब बता दिया कि किस तरह सादी और अहमद ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ ये झूठ बोला। और तुम बीबी, तुम चली आई मेरा तख्त गिराने। ये कहते हुए जवाहरात उठी और साथ वाले कमरे का नीम दरवाज़ा खोल दिया, और साहिबजादी ने चौंक कर गर्दन मोड़ी, और अगले लम्हे वो सांस तक लेना भूल गई। वहाँ से वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे, हाशिम और नौशरमा, सूट में मलबूस चुपती हुई स्पॉट नज़रों से देखते हुए। वो अपनी माँ के दाएं बाएं आ खड़े हुए थे, और जवाहरात मुस्कुरा कर कह रही थी, मैं जानती थी कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने तो आओगी, इसलिए मैंने अपने बेटों को भी बुला लिया, और देखो वो मेरे साथ खड़े हैं, उनको मुझ पर पूरा एतमाद है। और साहिबजादी का रंग उड़ गया था, उसने थूक निकला, बारी बारी उन दोनों के स्पॉट चेहरे देखे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को मारा है, वो दबा दबा से चिल्लाई थी। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? और सादी का नाम मत लेना, आपके ड्राइवर से सुन चुका हूँ। सादी तो कल तक खावर को मेरे बाप का कातिल कहता था। हाशिम तलखी से गोया हुआ, और वो नॉर्मल ही नजर आ रहा था। तुम्हारी मुलाजमा भी गवाह है, उसने तुम्हारे बाप के बाथरूम से जवाहिरात को बाहर निकलते हुए देखा था। जस्ट गेट आउट। हाशिम ने बेजारी से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कैसी औरत हो, अपने बेटों को धोखा दे रही हो।
पोस्ट मॉर्टम वाले डॉक्टर को भी तुम ही ने श्रीलंका से अहमर के ज़रिए कॉल करवाई थी ना, और जब उसके पास गई तो उसको इतना डराया कि उसने खावर का नाम। शेरून बहुत आहिस्ता सर उठाया। निकल जाओ यहाँ से। और जवाहिरात हलक के बल चिल्लाई थी। वो सहम कर खामोश हुई और जवाहिरात कदम कदम चलती उसके करीब आई और सुर्ख अंगारा अंगाहों से उसे घूरा। सादी को कहना हमारा फैमिली यूनिट वो कभी भी नहीं तोड़ सकता। रिस्क और राज सिर्फ कोशिश से नहीं मिलता। ये इधर परेशानी पेशानी पे उंगली रखी और ये इधर लिखा होता है। मेरा बख्त इधर लिखा है। रहे ये जेवरात तो तुम ये रख सकती हो, ये कर्स्ड है। जल्दी तुम्हें दलदल में धकेल देंगे और तुम मुझसे ना बड़ी डाइन बन जाओगी। अब दफा हो जाओ। और साहिबजादी कुछ कह ना सकी और बारी बारी सबको देखा और फिर तेज से वहां से निकल गई। जवाहिरात अब के मुड़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने सुबह मेरी सारी बात सुनकर मेरा साथ दिया और सादी यूसुफ के प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। मुझे तुम दोनों पे फख्र है। और हाशिम ने कंधे उचकाए और सोफे पे बैठ गया और बेजार सही लग रहा था। नौशरवां अलबत्ता अभी तक बुत बना खड़ा था और हाशिम उसी बेजारी से कहने लगा, सादी बार बार डैड की मौत को बीच में क्यों ले आता है? अब तो मुझे शक होने लगा कि खावर असल कातिल है भी या नहीं। और जवाहिरात का दिल बुरी तरह से कांपा था। वो बहुत बड़ा जुआ खेल गई थी, मगर उसके सिवा और चारा तो था ही नहीं। ऑफ कोर्स खावर ही कातिल है हाशिम। अब मैं या तुम तो कातिल नहीं हो सकते ना। कहीं तुम भी उनकी बातों में तो नहीं आ गए? ओ नहीं मम्मी, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि वो अब इस बात को हर जगह इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे। और अहमर को कैसे पता डॉक्टर के घर वाली बात? नौशरमा किसी ख्वाब किसी कैफियत में बोला था और वो दोनों से देखने लगे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के घर रईस, मैं, आप और भाई गए थे ना? अहमर तो तब हमारा मुलाजिम भी नहीं था, तो उसे कैसे पता चला कि आपने डॉक्टर को डराने वाली बातें कही थी? शेरू अजीब सी नज़रों से उसे देख रहा था और वो बिफर गई। क्योंकि अहमर के जरिए खावर का पत्ता साफ किया था हमने। शायद मैं नहीं बताया हो। अब क्या तुम मुझे ऐसे देखोगे? और उसने मैरी का नाम क्यों लिया? आप मैरी को डिपोर्ट करना चाहती थी ना? आप मैरी से डैड की मौत के बाद से खुश नहीं थी? नौशरवां, मम्मी पे शक मत करो। हाशिम उकता कर खड़ा हुआ। इनकी बातों को अपने जहन पे सवार मत करो, चलो डिनर करते हैं। उसने उसका शाना थपथपाया तो शेरून सर छटका जैसे बहुत से ख्यालात भी झटके थे और वो दोनों अपनी अपनी जगह उलझे हुए नजर आ रहे थे। और जवाहिरात बज़ाहिर पुरसुकून सी अंदर अजीब तूफानों में घिरी हुई थी और साहबजादी के बताने से तो बेहतर था वो खुद उनको बता दे। ये हिकमत अमली उसका आखिरी ऑप्शन था। आखिरी हुआ और उसका नतीजा इतना हौसला अफजा नहीं था जितना वो चाहती थी, मगर फिर भी उसके बेटे उसके साथ थे, उसे क्या ही और चाहिए था। उम्मीद के सहरा में जो बरसों से खड़ा है, हालात की बेरहम हवाओं से लड़ा है। मोरशाल पे वह हब्सदार रात मखमूम सी फैली थी। लाउंज की दीवार को नए सिरे से साफ पेंट करके हनीन फारिग हो चुकी थी और वह नक्शो नगार छाप रही थी और नक्शो नगार छप गए थे और अब वो चंद रोज में ही उस पर स्टेंसिल पेंट कर सकती थी। शुक्र। वो ग्लव्स उतारती, ब्रश और डिब्बे उठाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी ताकि अपने कमरे में जाकर उस सामान को ठिकाने लगाए और फिर सादी के कमरे में जलती बत्ती देखकर उधर चली गई। वो स्टडी चेयर पे टेक लगाए बैठा था और पुरसोच नजरें छत पे ही टिकी हुई थी। परेशान ना हो भाई, हम फिर से डॉक्टर माया को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके नरमी से पुकारने पे वो चौंका और फिर उसे देखकर ज़रा सा मुस्कुराया। पता है हनीन, सिर्फ एक ही बात मुझे तसल्ली देती है कि हमारे जज साहब ईमानदार आदमी हैं। और मुझे सिर्फ एक बात खौफ दिलाती है कि बड़े फैसले करने के लिए सिर्फ ईमानदार होना काफ़ी नहीं होता। वो सोच कर रह गई मगर बोली तो सिर्फ इतना, चाहे हम जंग जीतें या हारें, हक के लिए लड़ना हमेशा दुरुस्त होता है। और फिर वो चली गई और वो वहीं बैठा सोचता रहा। मायूसी, उदासी और उम्मीद के दरमियान वो कहीं हवा में ही मुअल्लिक था, किसी कच्चे धागे से लटका, किसी पक्की जंजीर से बंधा। फिर वो उठा और वज़ू करके आया, तौलिए से हाथ मुंह खुश किए और स्टडी टेबल पर कुरान लिए वापस आ बैठा। एक यही कलामुल्ला तो था जो हर अंधेरे में उसे तसल्ली देता था कि खैर, जहाँ इतना चल लिया वहाँ कुछ और चलते जाओ, रोशनी मिल ही जाएगी। तुम्हारे हिस्से की रोशनी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सब्र और बस थोड़ा फासला। और मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की धुतकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। उसने मतलूबा आयत से अपनी महबूब सूरा खोली। और बेशक तेरा रब जानता है जो उनके दिलों में पोशीदा है, जो उनके सीने छुपाते हैं और जो वह जाहिर करते हैं। और आसमान और ज़मीन में ऐसी कोई पोशीदा बात नहीं जो रोशन किताब में ना हो। सूरह नमल आया 74 से 75। यह आयत अल्लाह ताला आपने कुरान में कितनी दफ़ा दोहराई है? अनगिनत। और इसके अनगिनत रमूज हर दफ़ा ही ज़ाहिर होते हैं।
یہ نہیں فرمایا یہاں کہ تم چھپاتے ہو، یہ فرمایا جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ یہاں جو گلٹی پارٹی ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ اس کا سینہ ہے۔ دل بھی سینے کے اندر ہی ہوتا ہے، اور ہم خود کیوں نہیں؟ اگر غور کرو تو آیت کے شروع میں فرمایا آپ کا رب، صرف رب بھی کہا جا سکتا تھا، مگر آپ کا رب، اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ جس کے دل کی بات ہو رہی ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ میں اور آپ ہم اللہ کے ہیں، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں رعایت دے رہے ہیں۔ صرف نظر کر جاتے ہیں اور ہماری غلطیوں سے، مگر یہ ہمارے دل ہیں جو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کبھی کمپلسو لائرز کو دیکھا ہے؟ وہ بات ببات بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا دماغ ابھی سامنے والے کا سوال سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ زبان جھوٹ بول دیتی ہے۔ تو یہ دل کیسے انسان کو بے بس اور مجبور کر دیتا ہے جب ہم اس میں غلط خزانے بھرتے جائیں اور اس کو کسی شے کا عادی کرتے ہیں؟ ہم غلط کام اس میں چھپاتے جاتے ہیں تو یہ عادی تو ہوتے ہی جاتا ہے، اور پھر خود سے ہم سے پوچھے بغیر اپنے اندر غلط چیزیں، غلط خیالات، غلط ارادے، غلط باتیں، محبتیں محفوظ کر جاتے ہیں، پھر یہ قابو میں نہیں رہتا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ جب کتے اور تصویر والے گھر میں فرشتے نہیں آتے تو اللہ ایسے دل میں کیوں اپنی محبت ڈالے گا جس میں جھوٹ، دھوکے، غلط راز اور غلط لوگ بستے ہوں۔ وہ اپنی نوٹ بک پہ لکھتا جا رہا تھا اور ذہن کی آلودگی دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی۔ ایک یہی کتاب تو ساری کثافت دور کر دیتی تھی۔ سورہ نمل آیا 76-78۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ غالب علم والا ہے۔ مجھے آج اس آیت کو پڑھ کر یہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن ہر ایک کے لیے مختلف کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو اس کو بھلا بیٹھے ہوتے ہیں ان کی عبرت کی مثالیں انہیں کو سناتا ہے جو اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ ہمارے آپس کے سارے جھگڑوں اور اختلافات کا حل اس میں موجود ہے، اور جن کا نہیں ہے ان کا فیصلہ آپ قیامت کے روز کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ مگر مجھے اپنی امت کی فرقہ واریت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اختلافات کے نام پہ ہمارے ہاں اتنی تقسیم ہے کہ حد ہی نہیں۔ ہم اختلاف کرنے والوں کو ڈانٹ کیوں دیتے ہیں؟ کسی کی جنت یا جہنم کی کوئی گارنٹی تو ہے ہی نہیں سوائے انبیاء کرام اور عشرہ مبشرہ صحابیوں، یا بدر کے مجاہدوں اور چند دیگر صحابہ کے، یا چند اور ایسی ہستیوں کے جن کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے۔ کسی امام، کسی پیر، کسی اسکالر، کسی لیڈر، کسی کی جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر ہم اپنی جنت پکی کر کے دوسرے کی جہنم کا ٹکٹ کیوں ہاتھ میں لیے ہوئے گھومتے ہیں؟ سو اللہ پہ بھروسہ کر کے بے شک تو سری حق پر ہے۔ سو اللہ پہ بھروسہ کر بے شک تو سری حق پر ہے، البتہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹے، اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی دور کر کے ہدایت کر سکتا ہے۔ تو انہی کو سنا سکتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، سو وہی مان بھی لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیا 79-81۔ لیکن پھر یہ ساری باتیں ہر ایک پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں بہت سے لوگ اندھے، گونگے، بہرے بن کر کفر کے فتوے دوسروں پہ تھوپے چلے جاتے ہیں، انسانوں کی پیروی میں اندھے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ شاید قرآن سے ہدایت اور رحمت ایمان والوں کو ملتی ہے، اور ایمان ہوتا کیا ہے بھلا؟ خوف اور غم سے نجات پا لینا، کھلا ذہن رکھنا جس میں نرمی ہو، تنگی نہ ہو، سختی نہ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ حیا، دوسروں کا دل دکھانے سے شرم کرنا، سخت باتیں سنا دینے سے شرم کرنا، سامنے والے کے احساسات کا خیال رکھنا۔ اور کیا ہوتا ہے ایمان؟ قرآن و حدیث کو ثبوت ماننا اور اپنی رائے سے اوپر سمجھنا۔ یہ جب انسان میں آ جاتا ہے نا، یہ خیال کہ میں اور میرا مسلک غلط ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی بات حرف آخر ہے، تب انسان کا ذہن کھلتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ میں نے بڑے بڑے مدرسوں اور یونیورسٹی سے پڑھنے والے علماء کو دیکھا ہے، وہ اتنی سختی سے دوسروں پہ کھٹا کھٹ فتوے لگا دیتے ہیں کہ عام زندگی میں بھی ان کا یہی رویہ بن جاتا ہے، مزاج میں سختی، ہر وقت دوسروں کو جج کرنا، بد کلامی۔ ان چیزوں سے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہدایت تو نہیں ملتا، ہدایت نہیں لیتا دل۔ اور میں نے انہی مدرسوں اور یونیورسٹیوں سے نکلتے ایسے علماء کو بھی دیکھا جو گو کہ اپنی اٹل رائے رکھتے ہیں مگر دوسروں کی بھی سنتے ہیں، نرمی سے سمجھانا بھی جانتے ہیں، انہیں دلیل سے بات بھی کرتے ہیں، غصے سے نہیں، حقارت اور نفرت سے نہیں۔ اللہ ایسے نرم خو لوگوں کا نام ہمیشہ بلند کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمنوں سے سخت بات بھی سختی اور بد کلامی سے نہیں کرتے۔ سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی رائے اور دلیل بیان تو کر دیتے ہیں مگر دوسرے کے کان میں سیسا نہیں کھولتے۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی طرح بننے کی،
اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی دو انسان ہر چیز کے بارے میں ایک جیسا نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے گھر والے بھلے سیاسی اور مذہبی خیالات ہمارے جیسے رکھتے ہوں، مگر کئی جگہ ان سے بھی ہماری رائے تو مختلف ہو سکتی ہے۔ مگر مزاج کی یہ نرمی صرف تب آئے گی جب ہم ایمان لے آئیں گے اور جان لیں گے کہ سب سے زیادہ درست تو صرف اللہ ہے، باقی ہم سب غلط ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اپنے غلط وجود سے بھی ہمیں اتنی محبت ہے تو دوسروں سے کراہت کیوں کریں؟ لوگوں کی کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا اور کچھ کا درگزر کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہ لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ درد کرنے لگے تھے، اور شاید وہ کافی دن بعد قلم سے لکھ رہا تھا، مگر یہ کتاب تھی ہی ایسی جو ہر درد کا مرہم بن جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ درد نہیں ہوگا، بس ہر درد کے بعد سکون بھی مل جائے گا۔ اس نے قرآن کو ادب سے چوما اور بند کر کے رکھ دیا، اور پھر انگلیاں کھولنے کے بعد بند کرنے لگا تاکہ سکون آ جائے۔ بھائی بھائی، پرسکون ماحول کا بلبلہ ایک دم سے پھٹ گیا، اور حنین دھاڑے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اور ہاتھ میں ٹیب تھا اور چہرے پہ بلا کا افسوس۔ وہ آپ لوگوں کا دوست احمد شفیع، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ خبر دیکھی آپ نے؟ سعدی نے گہری سانس لی اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہاں دیکھی تھی، ایک کار حادثے کے بعد ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے جو اسی کے عمر کے بندی کی، اور اتفاق سے اس کے ساتھ جو احمد شفیع کے نام کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ تھے وہ بالکل بھی نہیں جلے۔ ہنا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ کا دوست ہلاک ہو گیا اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں؟ اسے غائب ہونے کے طریقے آتے ہیں، ایک فیک ڈیتھ سٹیج کرنا اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ نہ ہو، بلکہ اس کو مسز کاردار نے مروا دیا ہو۔ اسے فکر ہوئی تھی۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ولیم شیکسپیئر نے کہا ہے There are three ways for a person to disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last is to be reborn. اسی طرح اس نے کہیں اور کسی نام سے جنم لے لیا ہوگا، اور حنین نے گہری سانس لی۔ رہا نا ہمیشہ کی طرح آخر میں فراڈی۔ یہ ڈائلاگ شیکسپیئر کا نہیں ہے، وکٹوریا گریسن نے ریونج میں بولا تھا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک فراڈ ہی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو میرے جو ایگزام والی بات اس نے ہاشم کو بتائی تھی نا، اسی کا بدلہ ملا ہے اسے۔ حنین، وہ خفکی سے بولا، مگر وہ مزے سے کہتی جا رہی تھی، باہر جا چکی تھی۔ اسے پہلے دن سے برا لگتا تھا، پہلی دفعہ جو اس نے حنین کو دیکھا تھا تو اس سے اس کی اخبار میں چھپی تصاویر یاد آ گئی تھی، اور الگ کیا گیا تھا اس کے بارے میں کھوج لگانے وہ کہ اس نے FSC میں ٹاپ کرنے کے باوجود انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھی۔ وہ اس کا سیاہ راز تھا، اور اسی لیے اس احمد شفیع سے وہ شدید غیر آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ مگر اب نہ تو وہ راز غیر آرام دہ کرتا تھا، نہ وہ فراڈ ان کی زندگیوں میں رہا تھا، اور ویسے بھی اسے کل سے ڈرائنگ روم کی پینٹنگ بھی شروع کرنی تھی، سو آج رات گوگل کے آئیڈیاز کے نام۔ عجب سوال کیا آندھیوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کے گرنا، بتاؤ کیسا لگا؟ بہت دن بعد آج سر شام ہی بارش شروع ہو گئی تھی، اوپر سے جیسے پانی کے تھال گرا دیے گئے تھے۔ پہاڑی علاقے کی اس بل کھاتی سڑک کے اوپر چوٹی پہ بنے پتھروں کے گھر کی کھڑکیوں پہ بوندیں تڑ تڑ برس رہی تھیں۔ باہر مئی کے باوجود ٹھنڈ ہو چکی تھی۔ اس سٹنگ روم میں نوعمر لڑکا آتش دان میں ہیٹر چلانے لگا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر صوفے پہ بیٹھے ہاشم کو وضاحت دی۔ ابو کو ٹھنڈ نہ لگ جائے نا، اس لیے جلا رہا ہوں۔ اور ہاشم نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر ویل چیئر پہ بیٹھے خاور کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد لگ رہے تھے۔ جہاں ہاشم تر و تازہ تیار 3 پیس میں ملبوس چاقو چوبند تھا، وہیں خاور لاغر کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، اور شیو بھی سفید تنکو جیسی تھی۔ گردن ایک طرف ڈھلکی بھی تھی، اور نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ تم جاؤ بیٹا، کچھ وقت میں تمہارے ابو کے ساتھ اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اور لڑکا ہیٹر سیٹ کر کے تابیداری سر ہلاتا وہ باہر نکل گیا، اور دروازہ بند ہوا تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ باہر برستی بارش کی تڑتڑاہٹ بھی معدوم ہونے لگی تھی۔ پچھلے ہفتے جب میں نے 2 دن ایک سرخ رومال کو دیکھتے ہوئے کمرے میں بند گزارے، تو ایک دفعہ ایسا موقع بھی آیا کہ فون کھول کر اپنے کانٹیکٹس کے گروپس دیکھے۔ فرینڈز، فیملی، کلیگز، شناسا فرینڈز کے خانے میں بہت سے نام تھے۔ وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے خاور پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر کوئی بھی کام کا نہیں تھا۔ میں سوچتا رہا کہ دوست کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی وفا غیر مشروط ہو، جو آپ سے بھلے اختلاف رکھتا ہو مگر آپ کو سنتا ہو، آپ کو سمجھتا ہو، اور اس کو جب مدد کے لیے پکارا تو وہ حاضر بھی ہو جائے، اور جس کے لیے آپ بھی ہمیشہ حاضر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں وہ ہم سے ہماری ان کے لیے حاضری کی توقع نہیں رکھتے، مگر خاور
مجھے احساس ہوا کہ شاید تم میرے سب سے اچھے دوست تھے۔ اور بوندیں تر تر شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں اور خاور کی آنکھیں اوپر کہیں جمی تھیں اور جسم سے نالیاں لگی تھیں اور وجود میں ذرا سی جنبش بھی نہ ہوتی تھی سوائے پلک جھپکنے کے۔ اب تک تو میں تم سے غصے میں تھا، ناراض تھا، سوچتا تھا کہ اتنی نفرت تھی تمہیں میرے باپ سے کہ ان کو مار ہی ڈالا، مگر اب میں ناراض نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میں سمجھنے لگا ہوں، تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ اپنے ہاتھوں سے ایک محبوب انسان کو مارنے کے بعد مجھے لگنے لگا کہ قتل صرف نفرت اور دشمنی میں نہیں کیے جاتے، محبت میں بھی ہو جاتے ہیں۔ مجبوری لے ڈوبتی ہے۔ شاید تمہیں میرے باپ سے کوئی نفرت نہ ہو، شاید تمہاری مجبوری ہو، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب تمہیں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اداسی سے کہہ رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ قائم تھی اور خاور اسی طرح ایک طرف دیکھے گیا۔ مجھے آج کہنے دو کہ میں تمہیں مس کرتا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہارے جانے کے بعد ہر چیز میرے لیے خراب ہونے لگی ہے، سب بگڑ رہا ہے، مگر میں آخری دم تک لڑوں گا۔ لیکن مجھے کہنے دو کہ کاش یہ سب نہ ہوا تھا، کاش تم میرے ساتھ ہوتے ان دنوں، کاش تم نے میرے باپ کو نہ مارا ہوتا۔ اور پھر وہ آگے ہوا اور قریب سے اس کو دیکھا۔ کیا واقعی تم نے ڈیڈ کو مارا تھا؟ اس کی آواز میں ایک شبہ سا تھا، ایک شک، ایک ہیجان، اور خاور دوسری جانب دیکھتا رہا۔ وہ اٹھا اور گھوم کر اس کی ویل چیئر کے سامنے آیا، دونوں ہاتھ ویل چیئر کے بازو پہ رکھے اور اس طرح سے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا جو کہیں اور ہی دیکھ رہی تھیں۔ اور اگر تم نے ان کو مارا تھا تو کس کے کہنے پہ؟ کیا میری؟ آواز کانپی۔ نہیں، میری ماں کے کہنے پہ؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی اور وہ تڑپنے کس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ پلیز، کیا میری ماں نے میرے باپ کو مارا ہے؟ میں وجہ نہیں پوچھتا، صرف ہاں یا نہ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پیشانی تکان سے مس لی۔ میں 2 دن سے اس کشمکش میں ہوں کہ میری ماں اس وقت صرف کور اپ کر رہی ہے یا پھر وہ واقعی بے قصور ہے، اور میرا دل دونوں باتوں کو نہیں مانتا۔ مگر ایک بات میں جانتا ہوں کہ شاید اب میں ممی کو سمجھ سکتا ہوں، میں تمہیں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے پہلی جان لی ہے میں نے اور بہت کچھ کھو دیا۔ اگر یہ سچ ہوا نا خاور، اگر واقعی ممی نے یہ سب کیا ہے تو میں ان سے راستہ الگ کر لوں گا، ان کو چھوڑ دوں گا۔ ان سے محبت کرنا ترک نہیں کر سکتا، لیکن اور ہاں، ان کو ہر حال میں سمجھتا بھی رہوں گا۔ قتل مجبوری میں ہوتے ہیں، شاید ان کی بھی کوئی مجبوری ہو۔ پھر وہ تلخی سے ہنسا۔ چند ماہ پہلے تک میں ایسا نہیں تھا، اب میں بدلتا جا رہا ہوں، میں بے حس ہوتا جا رہا ہوں، لیکن شاید یہ شادی کی کوئی نئی گیم ہے۔ اگر ممی انوالوڈ ہوتی تو ہم دونوں کو صاحبزادی بیگم کے ملازم کا بیان تو نہ بتاتی، اس بات کو چھپاتی۔ وہ بے قصور ہیں، اسی لیے تو۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ اس نے امید سے پکارا یا اس سے پکارا، مگر دوسری طرف وہی خاموشی تھی۔ شاید تم سن نہیں سکتے، تمہاری سماعت متاثر ہوئی ہے، مگر اچھا لگا تم سے بات کر کے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ایک آخری نظر اس پہ ڈالتا مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا، اور خاور نے آنکھوں کا رخ پھیر کر دروازے کو دیکھا تو ان آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا، نہ وہ رنگ فصل بہار کا اور نہ روش وہ ابر بہار کی۔ جس ادا سے یار تھے آشنا، وہ مزاج باد صبا گیا۔ کالونی کے بنگلوں کی بتیاں رات میں جلتی ہوئی بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ حبس اور گرمی کے بعد بارش نے سارے میں رونق بخش دی تھی۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں بنتے ہوئے پکوڑے اور چپس، مگر مورچال میں حنین پینٹ کی بو ہی بھلائی بیٹھی تھی۔ سارا گھر اس سے بیزار تھا، مگر چونکہ وہ اپنا ہیرو ہی خود تھی تو اس کا دماغ عرصے سے آسمان سے اترنا بھول گیا تھا۔ فارس اس ساری چخ جو ندرت حنا اور حسینہ کے درمیان جاری تھی اس سے تنگ آ کر اوپر ٹیرس پہ آ بیٹھا تھا۔ موسم خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ پیر لمبے کر کے میز پہ رکھے، آنکھیں بند کیے، ٹیک لگا کے بیٹھا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناک ناک، آواز پہ چونک کر آنکھیں کھولیں۔ زمر اس کے سر پہ کھڑی تھی اور سبز رنگ کے لباس میں، گھنگرالے بال آدھے باندھے ہوئے تھے اور وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی، اور ساتھ میں بھاپ اڑاتی چائے کا مگ بھی تھا، اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تھینک یو۔ اور اس نے مگ لے لیا اور وہ اس کے ساتھ کرسی پہ آ کر بیٹھ کے یوں اس کے طرف وہ گھومی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، فارس نے سر جھٹکا اور مگ ہونٹوں سے لگایا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ سوچو بھی نہیں۔ وہ چونکا۔ کیوں؟ زمر کی اس پہ جمی بھوری آنکھوں میں فکر مندی دکھائی دیتی تھی۔ تم خود کو پریشان مت کرو، مت تھکاؤ، گلٹی فیل مت کرو۔ آبدار کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی اور فارس ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا تو پھر کس کا قصور ہے؟ ہاشم کا، اس کے باپ کا۔ وہ لوگ ذمہ دار ہیں، تم نہیں۔ مگر میں نے اس کو استعمال کیا تھا زمر، یہ سوچے بغیر کہ وہ مشکل میں پڑ سکتی ہے۔
تم نے سری لنکا تک اس کو استعمال کیا تھا، وہاں تو وہ مشکل میں نہیں پڑی نا۔ جس مشکل میں تمہارا ہاتھ نہیں، تمہاری نیت نہیں، اس کے لیے دل بھی بھاری مت کرو۔ اچھا کوشش کروں گا، وہ زخمی سے مسکرا کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اور یہ سب مت سوچو جو سوچ رہے ہو، اور میں جانتی ہوں کہ کیا سوچ رہے ہو۔ تم ضبط کیے بیٹھے اور چاہتے ہو ایک ہی وقت میں جا کر ان سب کو مار ڈالو۔ آبدار اور میرے ساتھ جو بھی ہوا اس رات، اس کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مت سوچو فارس۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ چپ چاپ چائے پیتے سنتا گیا۔ میں جانتی ہوں تم فرسٹریٹڈ ہو، بہت چپ رہنے لگے ہو، تمہیں یہ ساری بھڑاس ان لوگوں پہ نکالنی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم درگزر کر جاؤ۔ معاف کر دو، نہیں تو صبر کر لو۔ ہمارا کیس عدالت میں ہے، ہمیں وہ جیتنے دو، اور پھر میں تو ٹھیک ہی ہوں نا بالکل۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت نہیں تھی، شوق میں تھی، شل تھی، مگر اب تو ٹھیک ہوں۔ وعدہ کرو تم کچھ نہیں کرو گے ان کے خلاف۔ اوکے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے آخری گھونٹ پیا اور کپ اسے تھما دیا، اور زمر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی شریفانہ شکل بنا کر جب حکم مانتے ہو نا، تو مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آتا۔ تمہاری سوچ ہی خراب ہے، اور تمہاری نیت، اف، وہ کراہا۔ اچھا بھلا میں تیسری شادی کرنے کے قابل ہو رہا تھا، پچھتا رہا ہوں کہ کیوں بچانے گیا تمہیں۔ تمہیں سچ میں تیسری شادی کا اتنا شوق ہے یا صرف میرے سامنے بنتے ہو؟ تم کہتی ہو تو تجربہ کر کے دکھا دوں تمہیں۔ وہ ناک سے کوڑ کر سیدھی اور ٹیک لگا کر چائے کو گھونٹ بھرنے لگی، اور نیچے سے ہنی اور ندرت کی بحث کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں ہم نیا گھر لے لیں۔ چیونٹی کا گھر چھوڑ دو کہ تم؟ سمر کو یقین نہیں آیا۔ بی بی، یہ چیونٹی کا گھر نہیں، یہ پورا چڑیا گھر ہے۔ تڑپ کر جیسے وہ بولا، وہ ایک دم ہنسنے لگی۔ میں سنجیدہ ہوں، چلو اب ہم اپنا گھر لیتے ہیں جہاں ہم سکون سے رہ سکیں۔ ہر وقت یہ سرحدی جھڑپیں ہی ہوتی رہتی ہیں جہاں، اور ہر دوسرے دن کدو گوشت نہ بنا کرے۔ تم اتنا تنگ ہو میرے گھر والوں سے؟ وہ خفا ہوئی۔ میں اس سے بھی زیادہ تنگ ہوں۔ وہ سخت اکتایا لگ رہا تھا۔ مجھے تو یہاں کوئی اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں نا۔ اچھا واقعی میں تمہیں سمجھنے بھی لگی ہوں۔ سنو پھر سے بتاؤ نا، تمہیں واقعی نہیں معلوم تھا کہ قانون شہادت میں ایسا آرٹیکل بھی ہے جس کے تحت میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ بڑا غرق ہو قانون شہادت کا، یہ ہماری ہر بات میں کیوں آ جاتا ہے؟ اور وہ ہنستی چلی گئی۔ میں اس کا جواب تمہیں نہیں دوں گی، مگر میں صحیح تھی۔ تمہیں واقعی اس آرٹیکل کا نہیں علم۔ کاش تم نے کلاس میں مجھے دیکھنے کے سوا بھی کچھ کیا ہوتا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ 2 لڑکیاں بہت پسند تھیں مجھے، ایک کا نام رباب تھا، اس کے گھر کا پتہ تک یاد ہے مجھے، اور دوسری، اور جواب میں وہ خفگی سے کچھ کہنے لگی، مگر اثر لیے بغیر ٹیک لگا کر بیٹھا پاؤں میز پہ رکھے بولے جا رہا تھا۔ اس پانی کی ساری تلخی اور تکلیف بالآخر دھل گئی تھی، اور وہ پہلے جیسا ہی ہو کر پہلی جیسی باتیں کرنے لگا تھا، اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا زمر کے خیال میں۔ ڈیئر علیشا کاردار، تمہارا خط 2.5 سال پہلے مجھے ملا تھا، مگر جواب لکھنے آج بیٹھی ہوں۔ عدالت اور موسم دونوں پہ گرما گرمی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ہاں، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، اور ریت کی طرح انگلیوں سے پھسل رہا تھا۔ آبشار کے پانی کی طرح پتھروں سے سر بھی پٹک رہا تھا۔ دراصل علیشا، ان 2.5 سالوں میں بہت کچھ بدلا ہے، اور میں نے جان لیا کہ تم غلط تھیں۔ کمرہ عدالت میں کٹہرے میں جواہرات کھڑی تھی، اور زمر اس سے پوچھ رہی تھی، کیا یہ درست نہیں ہے کہ 21 مئی کو نوشرواں پاکستان میں ہی تھا، مگر اس کو دیکھنے والے تمام ملازم آپ نے چند دنوں میں فارغ کر دیے تھے؟ ملازم دوسری وجوہات پہ فارغ کیے گئے تھے، سب کے ٹرمینیشن لیٹر کی کاپیز میں آج ہی جمع کروائی دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کے بولی تھی۔ نوشرواں دبئی میں تھا، اور آپ کی شادی کے بعد ہی چلا گیا تھا، جس کو کروانے کے لیے آپ نے میری منت کی تھی زمر صاحبہ۔ شادی کے بارے میں آپ سے زیادہ کون ہی جان سکتا ہے مسز کارتار؟ آپ پہ تو ویسے بھی آج کل اپنے ہی شوہر کو قتل کروانے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ بھی تپانے والی مسکراہٹ سے بولی، اور ہاشم کا پارا آسمان کو چھونے لگا، اور دھاڑ سے وہ آبجیکشن بولتا اٹھا، وڈران۔ اور زمر نے سادگی سے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور جواہرات نے تلخ مسکراہٹ سے سر جھٹکا تھا۔ میں نے یہ بھی جان لیا ہے علیشا کہ صرف میرے اندر 2 بھیڑیے نہیں ہیں، نیکی اور بدی کے۔ یہ ہر شخص کے اندر ہوتے ہیں، ہر شخص گلٹی ہے، لیکن تمہاری طرح میں اب دوسروں کو جج کر کے ان کو گلٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی۔
کتنا بہتر ہوتا اگر تم اپنے اعمال پہ زیادہ غور کرتی بجائے میری فکر کرنے کے۔ لیبارٹری میں کھڑا ڈاکٹر نوازش لکان سے اپنا بیگ سمیٹ رہا تھا اور چیزیں الٹ پلٹ کرتے اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا اور چند پیغامات تھے۔ ان کو پڑھنے وہ کھڑا ہو گیا، تبھی اچانک سے لیب کی بتی بند ہو گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑتا پیچھے سے کسی نے اس کو دھکا دیا تھا۔ موبائل پھسلا اور خود وہ نیچے لڑکا، پھر یکا یک بوکھلا کر سر اٹھایا اور اس کے ساتھ 2 جاگرز آ رکے تھے۔ اس نے حیران نظریں اٹھائیں، اوپر جینز سرمئی شرٹ پہنے، آستین چڑھائے چھوٹے کٹے بالوں والا فارس غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کون ہو؟ اندر کیسے آئے؟ مگر فارس جواب دینے کے بجائے جھکا، اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا چہرہ اپنی سرخ آنکھوں کے قریب لے جا کر غرایا۔ آبدار عبید کا پوسٹ مارٹم تم نے ہی کیا تھا نا؟ کون آبدار؟ وہ ہکلایا، مگر بات مکمل نہیں، اور فارس نے اسے میز پہ یوں دھکیلا کہ بہت سا سامان، شیشے کی بوتلیں، فلاسک وغیرہ نیچے گرتی گئیں۔ ہر طرف ٹوٹتے کانچ کی آوازیں اور کرچیاں ہی بکھری ہوئی تھیں، اور ڈاکٹر کا سر پھٹ گیا تھا اور وہ کراہ رہا تھا۔ یادداشت آئی ہے واپس؟ تو اب بتاؤ۔ اسے گدی سے پکڑ کر اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا کیا لکھنا بھول گئے تھے اس رپورٹ میں؟ بتاتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولنے لگا اور چہرے پہ خوف اور ہراس تھا اور ماتھے سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس کے جسم پر تشدد کے نشان تھے، بازو، ہاتھ اور گردن پہ، اور پھیپھڑوں سے ملنے والا فلوئڈ کسی جھیل یا سمندر کا نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس میں ڈائٹمز کس کے کہنے پہ بنائی تھی رپورٹ؟ بتاؤ۔ وہ غرایا تو اس کی گرفت میں پھڑپھڑانا مخنی سا ڈاکٹر کانپ اٹھا۔ ڈاکٹر آفتاب واسطی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ آئندہ تم کسی کی بھی رپورٹ بنانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اس کے دائیں ہاتھ کو مروڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ عجیب سی آواز آئی اور ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں۔ فارس نے نفرت سے اسے پرے پھینکا اور دروازے کی طرف بھاگا، پھر مڑا اور بڑی میز کو دھکیلتے ہوئے سامان سمیت اس کے اوپر گرا دیا اور ایک کرسی کو ٹھوکر ماری اور پھر نفرت سے اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ تم جیسے لوگ علیشا خود تو ناکام اور تلخ ہوتی ہیں، مگر دوسروں کو ہر وقت عقابی آنکھ تلے رکھتے ہیں۔ اصل میں کچھ لوگوں کو بڑا دکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ ان کو اپنے دوستوں کے سامنے بڑا لگنے کے لیے دوستوں پہ جا بجا تنقید کرنے کی عادت جو پڑ جاتی ہے۔ کمرہ عدالت میں سب دلچسپی اور توجہ سے کٹہرے میں کھڑے شہرین کو سن رہے تھے، جو ڈٹھائی سے کہہ رہی تھی، میرے علم میں نوشرواں کے پاس ایسی کوئی گن نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اسے کبھی گلاک کا یہ ماڈل چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مگر کیا اس دن آپ میرے اور فارس کے پاس نہیں آئی تھی یہ کہنے کہ ہم آپ کو کیا دیں گے اگر آپ اس گن کا لائسنس ڈھونڈ دیں ہمیں؟ زمر سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ سری بہتان ہے، میں آپ کے گھر کبھی نہیں آئی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اور اگر تم جیسوں کا کوئی دوست میرے جیسا ہو جس کا دل ایسا ہی حساس ہو تو وہ تم ناقاد دوستوں کی باتوں کو دل سے لگا کرنا ڈپریشن میں ہی چلے جاتے ہیں۔ مگر اب وقت آ گیا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم جیسے لوگ دوستوں کی سب سے بری قسم سے تعلق رکھتے ہو۔ دفاع کی کرسیوں پہ موجود ہاشم کا موبائل بجا تو اس نے نکال کر دیکھا۔ بلاک نمبر سے پیغام موصول ہوا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سعدی یوسف کو دہشت گرد ثابت کروانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ ہند سے لکھ کر ٹویٹ کر دو، میں سمجھ جاؤں گا۔ اور ہاشم نے ٹویٹر کھولا اور پر امید کے نیچے وہی ہند سے لکھ کر ٹویٹ کر دیا، پھر مسکرا کے فون جیب میں رکھا اور ذرا سا مڑا تو پیچھے گول چشمے والا آدمی اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ ہاشم مسکرا کے سیدھا ہوا اور نوشرواں کی طرف جھپکا۔ تم بے فکر رہو، سعدی یوسف کے دوسرے دشمن ہم سے زیادہ اس خاندان کی تباہی کے خواہش مند ہیں۔ اور شیرو خاموش رہا۔ میں اس امت سے تعلق رکھتی ہوں علیشا، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو برے حلیے میں دیکھا تو خود کچھ نہیں کہا، مگر اس کے جانے کے بعد صحابہ سے فرمایا اگر تم اس کو کہہ دیتے تو اچھا تھا، مگر ساری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کچھ کہنے سے حیا کی۔ انہوں نے خود کچھ بھی کہنے سے حیا کی۔ ہمارا اللہ ہمیں حیا سکھاتا ہے۔ یہ خود کو صاف گو اور منہ پھٹ کہنے والے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ اچھے دوست نہیں بن سکتے اور اپنی بد کلامی کی وجہ سے آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔
رہ جائیں گے۔ مورشال گرمی بھری رات میں ڈوبا ہوا تھا اور سرونٹ کوارٹر میں بیٹھا صداقت افسوس سے سامنے بیٹھے حسینوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بڑا ہی ارمان لگا کہ فارس بھائی اس دن ہم سب پہ شک کر رہے تھے، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں نے جو بول دیا کہ تم لائے ہو تو وہ اس لیے شک کرنے لگے۔ وہ جلدی سے بولی اور وہ چونکا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری امی جی نے تمہیں تحفے میں دیا ہے؟ ایسے ہی بتاتی نظر لگ جاتی۔ علیشہ، سچے لوگ بد کلام نہیں ہوتے، اور منہ پھٹ اور تلخ کلام لوگ سچے نہیں ہوتے۔ منافقین کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ حالانکہ جو بات کہہ رہے تھے وہ تو سچ تھی، مگر وہ جھوٹے اس لیے تھے کہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا تھا۔ رات مزید گہری ہوتی گئی تو وہ سرونٹ کوارٹر سے نکل کر سہج سہج چلتی چار دیواری کی پچھلی سمت جانے لگی، اور یہاں کونے میں ایک بڑا سا درخت تھا اور وہ کسی بلی کی طرح اس پہ چڑھی اور پھر چڑھتی گئی، دیوار تک پہنچی اور پھر وہاں سے دوسری طرف پھلانگ گئی۔ سامنے اندھیرے میں وہ شخص کھڑا تھا اور اس نے سرخ سا مفلر چہرے پہ لپیٹ رکھا تھا۔ اب اور کیا کرنا ہے؟ مجھے بہت مشکل سے آئی ہوں، اگر میرے مالکوں کو معلوم ہو گیا نا تو میری جان لے لیں گے۔ بس ایک آخری کام، وہ آہستہ سے بولا تھا، پھر دھیمی آواز میں اس کو کچھ سمجھانے لگا۔ علیشہ، سچے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو وہ کہیں جس کی گواہی ان کا دل دے، اور آپ کا دل جب آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے سے آپ کے دوست کا دل دکھ جائے گا اور آپ پھر بھی اسے کہہ ڈالتے ہیں، تو آپ نے سچ نہیں کہا، آپ نے بد کلامی کی۔ کمپیوٹر اسکرین روشن تھی اور سعدی اور حنین اس کے سامنے پورے انماک سے بیٹھے تھے اور ہنّا ساتھ ساتھ ٹائپ بھی کیے جا رہی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی نے سارے پاکستان کے ڈاکٹرز کا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ پہ ڈال رکھا ہے، معمولی سی ہیکنگ، اور یہ دیکھیں، ہنّا مزے سے کہہ رہی تھی، میرا فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر اپنا کام چند منٹ میں کر لے گا، اور اگر ڈاکٹر مایا کی شکل کی کوئی لڑکی یہاں ہوئی نا تو وہ نکل آئے گی۔ ویری گڈ جاب ہیڈ گرل، اس نے ہنّا کا شانہ تھپکایا اور مسکرا کر سادی فکر مندی اسکرین کو دیکھے گیا۔ اور علیشہ، انسان کو ایسا دوست بننا چاہیے جو اپنے دوست کو صرف اس لیے خط لکھے کہ جب وہ خود جیل میں اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچا ہے تو دوسرے کو بھی کہنے لگے کہ حنین تم بھی کچھ برا ضرور کرو گی۔ یہ دوسروں کے بارے میں فتوے پتہ نہیں تم جیسے دوست کیوں دیتے ہیں جن کو اپنے کل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ سرخ نشان ابھرا تو حنین اور ساتھی دونوں کے منہ کھل گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور مایوسی ساری میں پھیل گئی۔ یعنی مایا پاکستان میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اسے کسی اور ملک سے بلوایا گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، یعنی اب ہمارے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے، اب بند کر دوں ان کی ویب سائٹ۔ ارے واہ، ایسے ہی بند کر دوں؟ تھوڑی سی ایڈیٹنگ تو کرنے دیں۔ اس کی آنکھیں چمکی اور اس نے کی بورڈ سنبھال لیا اور سادی حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا اباؤٹ سیکشن ایڈٹ کر رہی تھی۔ ہم سے ملیے، ہم ہیں پاکستان مینٹل اینڈ ڈپریسڈ کمیونٹی۔ ہم نے صرف پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو کھلی چھٹی دے کر بچوں کا بیڑا غرق نہیں کیا، بلکہ ہم نے انٹری ٹیسٹ کے نام پہ دنیا کا سب سے منافع بخش کاروبار بھی شروع کر رکھا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو ہم اس لیے ختم نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے بہت سے دوست اور رشتہ دار انٹری ٹیسٹ پر پریپ کی جو اکیڈمی ہے وہ چلا کر ہر سیزن میں اربوں روپے بنا لیتے ہیں، ورنہ باقی اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، 18-19 سال کے بچوں کے ذہن کو مفلوج کرنا، ان کو خوفزدہ کرنا، میٹرک سے ان کے ذہن پہ سوار کر دینا کہ انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کرنی بلکہ 1000 سے اوپر نمبر لینے ہیں، اور وہ بچے اپنے سینئرز کو ان کے ناموں سے نہیں، 998 نمبر والا اور 1021 نمبر والی جیسے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے پاس سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں اور ہم 1000 بچوں کو کامیاب نہیں کر پاتے، تو ہمیں فخر ہے کہ جس کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہ ہو اس کا معاشرہ تو نالائق سمجھتا ہے۔ وہ بچہ کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، وہ اس احساس سے کمتری اور ڈپریشن میں ہی رہتا ہے کہ اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا۔ اور ان 1000 ناکام بچوں کو ہماری کوشش ہے کہ کبھی یہ پتہ ہی نہ چلنے دیا جائے کہ انٹری ٹیسٹ پاس یا فیل کرنا اہم نہیں ہے، اس کی تیاری کرنا اور اس کو دے ڈالنا یہی سب سے بڑی جدوجہد ہے، جسے اگر آپ نے کر لیا تو بھلے آپ میڈیکل میں ایڈمیشن نہ بھی ہو آپ کا، آپ دنیا کی ہر اچھی فیلڈ میں کامیابی کے جھنڈے تو گاڑ ہی سکتے ہیں اگر آپ خود پہ اعتماد رکھیں۔ آپ نالائق نہیں تھے، یہ آپ کی حکومت کا ناانصافی پہ مبنی نظام تھا۔ ارے بس کر دو ہنّا، سائبر کرائم میں پکڑی جاؤ گی۔ اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ایویں علیشا، تمہارے اس خط نے مجھے ذہنی طور پہ بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دوستوں کو تم جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں کو دوستوں کی طرح خامیاں نرمی اور پیار سے بتانی چاہیے، اور خامی سے زیادہ تو ان کا حل بتانا چاہیے۔ تم پہ سیاہ رنگ بالکل سوٹ نہیں کر رہا کی بجائے تم پہ سیاہ سے زیادہ سب سوٹ کرتا ہے، کہہ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پلیز گولی مت چلانا، میری بات سنو، میں تمہیں سب سچ سچ بتا دوں گا۔ وہ نیم اندھیر کمرے میں تو اوپر بلب چھول رہا تھا اور نیچے ایک میز رکھی تھی جس کے سامنے کرسی پہ بندھا ہوا ڈاکٹر آفتاب پسینہ پسینہ کہہ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ پیچھے کو ہتھکڑی سے بندھے ہوئے تھے اور گریبان کے 2 بٹن کھلے تھے اور کوہنی سے شرٹ پھٹی تھی اور جلد چھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، بال بکھرے تھے اور چہرے پہ خوف تھا۔ آستین چڑھائے کھڑے فارس نے پستول میز پہ رکھا اور اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جوتا اس کے گھٹنے پہ رکھا اور دبایا، اور گھٹنے پہ شدید کوئی زخم تھا جس سے خون رسنے لگا اور وہ کراہنے لگا۔ رکو پلیز، میری بات سنو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے بھائی کی رپورٹ تم نے بنائی تھی نا، وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتا تھا، یہ بھی لکھا تھا نا تم نے۔ اس کے جسم پہ تشدد کے نشان نہیں تھے، میرے چری بھائی نے خودکشی کی تھی، یہ سب لکھا تھا نا تم نے۔ آبدار کی رپورٹ بھی تمہیں نے بنوائی ہے نا۔ میں نے ہاشم کے کہنے پہ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک ہی سانس میں بتاتا گیا۔ اور کس چیز سے جواہرات نے تمہیں مجبور کیا کہ تم اس کے شوہر کی رپورٹ بدلنے پہ ہی مجبور ہو گئے؟ اور ڈاکٹر آفتاب چپ ہو گیا تھا۔ اس نے پستول اٹھایا اور اس کے دوسرے گھٹنے کی طرف تان لیا، اور اس کا چہرہ اتنا سرد تھا اور اتنی تپش لیے ہوئے تھا کہ ڈاکٹر کا سانس ہی اٹکنے لگا تھا۔ میں بتاتا ہوں، طوبا میری بیوی کی بیٹی تھی۔ میری بیوی اور اس کا بیٹا طوبا کا بھائی نہیں جانتے کہ طوبا نے میری وجہ سے خودکشی کی تھی۔ میں نے وہ جلدی جلدی بتاتا گیا، اور اس عمر میں وہ ہڈیوں میں لگنے والی گولی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چپ ہوا تو فارس نے جوتا اٹھا لیا۔ میں چاہتا تھا تمہارے بازو کی اس نس میں چھرا گھونپ دوں جو تمہاری انگلیوں کو سن کر دے گی اور تم کبھی دوبارہ سرجری نہیں کر سکو گے، لیکن نہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے گریبان پہ اٹکا پین اتارا، اس کی کیپ کو پریس کیا اور اسے دکھایا۔ میں نے تمہاری طوبا والی کہانی ریکارڈ کر لیا اور میں اسے تمہاری بیوی اور اس کے بیٹے کو دے دوں گا۔ اب وہ دونوں ہی خود فیصلہ کریں گے کہ انہیں تمہارے ساتھ کرنا کیا چاہیے۔ نہیں، اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا، ایسے مت کرو۔ اور یہ رہی تمہاری ہتھ کڑی کی چابی۔ اس نے چابی کی طرف بڑھائی، اور جب اس نے امید سے دیکھا تو فارس نے چابی اس کے قدموں میں گرا دی۔ جب تک تم اپنی ہتھ کڑی کھول کر آزاد ہو پاؤ گے، یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے وہ لوگ۔ اور ماتھے پہ ہاتھ لے کر بولا، الوداع۔ بازو بڑھا کر لیمپ کھینچا، بلب بجھ گیا اور اب اس کے دور جاتے قدم سنائی دے رہے تھے۔ علیشا، دو دوست اپنی بات کا آغاز سوری مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر ایسا ہے کہ دیکھو برا تو نہیں مانو گی، ایک بات کہوں کی طرح کے فکروں سے کرتے ہیں نا، وہی سب سے برے دوست ہوتے ہیں۔ ایسی بات کہی کیوں جائے جس سے دوست برا مانے؟ ہاں، بلکہ کیوں نہ بری لگنے والی باتیں بھی اچھے انداز میں کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو کچھ کہنے سے پہلے برا تو نہیں مانو گے نہیں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ وہ دوسرے کی مدد کرنا چاہتے تھے، اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایسی بات کہتے ہی نہیں تھے جس سے کوئی بھی برا فیل کرے، بلکہ اسے حل بتاتے تھے۔ گواہوں کے بیانات اور شواہد سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، یور آنر، کہ زمر چبوترے کے سامنے کھڑی دونوں ہاتھوں میں قلم کو گھماتی بلند آواز میں کہہ رہی تھی کہ ملزم نوشرواں کاردار نے میرے موکل سے ذاتی انات کے باعث پہلے اس کا پیچھا کیا، پھر اس کو تنہا پا کر اسے گولیاں ماری، پھر بھی اس کی جان نہیں گئی تو اسے اسپتال سے اغوا کر لیا اور ملک سے باہر بھیج دیا۔ ملزم کے اثر و رسوخ کو دیکھ کر یہ یقین کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے کہ یہ سب اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میرے موکل کو قید میں 9 ماہ شدید اذیتیں دی گئیں اور اب تک ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف ملزم کو مجرم قرار دیا جانا چاہیے بلکہ اس کو سزائے موت بھی سنائی جائے۔ اور ذرا ٹھہر کر وہ سرد آواز میں بولی، پروسیکیوشن پلیڈس فار ڈیتھ پینلٹی۔ اور علیشا، دوستوں کو میری طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسکول کالج میں کوئی دوست
یا انٹرنیٹ پہ کوئی فرینڈ بات بات پہ صاف گوئی کی آڑ میں ہمیں طنز کا نشانہ بناتا ہو اور ہم اس کی باتیں سن کر دکھی پہ دکھی ہوتے چلے جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسکول کے آڈیٹوریم میں عجیب ہنگامہ سا مچا تھا، جہاں چند دن پہلے بچے اسٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے، جہاں چند ہی منٹ پہلے وہاں اب وہ سہم کر ایک طرف کھڑے تھے، اور انہیں میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی سونی بھی تھی۔ ہاں، پروجیکٹر اسکرین پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں شہرین کارڈز کھیلتی اور پیسے ہارتی نظر آ رہی تھی۔ ڈی جے پاگلوں کی طرح کیس دبا رہا تھا اور کسی طرح اس ویڈیو کو روکنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر وہ سٹاپ نہیں ہو رہی تھی۔ انتظامیہ ندامت سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور حاضرین میں کھڑی شہرین کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ رہا تھا، اور والدین مڑ مڑ کر اسے ہی دیکھ رہے تھے اور چیمگوئیاں کر رہے تھے، اور ساتھ کھڑی جواہرات تلخی سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج کے بعد تم نا سونی کے 2 فٹ قریب بھی نہیں آؤ گی، ایک لفظ مت بولنا، تم قابل حقارت ہی عورت ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس بچے کی پرورش کر سکو۔ ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، سونی کو گھر میں لے کر جاؤں گی۔ اور شہرین کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرس اٹھایا۔ میں نے جان لیا علیشا کہ انسان کو رشتے دار چننے کا اختیار بھلے ہی نہ ہو، مگر وہ دوست چننے کا اختیار تو اس کے پاس ہوتا ہے، اور ایسے دوستوں سے انسان کو خود ہی دور ہو جانا چاہیے جو بات پہ بات آپ کو اپنی تلخی کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں اس کی گارڈین اینجل ہوں، پتہ ہے آپ کو میڈم شہرین؟ شہری خفت سے چہرہ جھکائے پرس ماتھے پہ رکھے تیز تیز باہر چلتی جا رہی تھی جب آڈیٹوریم کے باہر کسی نے اسے پکارا اور وہ ٹھٹک کر مڑی۔ حنین کو دیکھا تو بے اختیار پرس والا ہاتھ نیچے گر گیا اور آنکھوں میں حیرت اور پھر بے یقینی آ گئی۔ تم نے کیا یہ؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہر بار گھڑی میں فارس کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہوں۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے اپنا ٹیبلٹ ایک ہاتھ میں پکڑے سادگی سے کہہ رہی تھی، جب وارث ماموں کو مارا گیا تب بھی میں ان کے ساتھ تھی، جب زرتاشا کو گولی لگی تو وہ میرے ساتھ ہوٹل میں تھے، جس قمر الدین کے قتل کا الزام لگا ان پہ، اس کے قتل کے وقت اس صبح بھی وہ میرے ساتھ ہی تھے۔ پھر اس رات جب تم نے اور تمہارے سائیکو شوہر نے زمر کو مارنا چاہا تب بھی میں فارس غازی کے ساتھ ہی، پتہ ہے کیوں؟ وہ 2 قدم قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں فارس غازی کی گارڈین اینجل ہوں اور میرا کام ہے ان کے راستے کی چھوٹی موٹی جڑی بوٹیوں کو صاف کرنا۔ اور وہ آگے بڑھ گئی اور شہری مارے غصے کے پیر پٹک کر رہ گئی، مگر اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہیں سے سارے والدین نکل آ رہے تھے۔ اور علیشا، میں نے یہ بھی جان لیا کہ ہم اپنے دوستوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، صرف ان کو بدل سکتے ہیں۔ ہم ان کا رویہ اور ان کی عادات تبدیل نہیں کروا سکتے ان سے، اس لیے دوست بدل دینا زیادہ بہتر ہے، ہر وقت کی دل آزاری سے۔ یور آنر مسز عمر کے افسانوں کے برعکس، ہاشم اب چبوترے کے سامنے دائیں سے بائیں چلتا ہوا ہاتھ ہلا ہلا کر متانت سے کہہ رہا تھا۔ اس کیس میں فی الحال تک صرف یہی بات ثابت ہو پائی ہے کہ سعدی یوسف کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، وہ واقعی زخمی ہوا تھا اور یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے مجرم نیاز بیگ کو جو جرم قبول کر چکا ہے واقعی سزا ملنی چاہیے، مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس گولڈ ڈگر لڑکے نے اپنی زخمی حالت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور شوال میں مقیم اپنے دہشت گرد سہولت کاروں سے کہلوا کر خود کو ہی غائب کروا دیا۔ ہر گواہ چیخ چیخ کر بتا چکا ہے کہ سعدی یوسف کی سرگرمیاں مشکوک تھیں اور وہ شرپسند عناصر کے ساتھ مل جول رکھتا تھا۔ اب چونکہ وہ واپس آ چکا ہے تو آپ اتنے مہینوں کی گمشدگی کو کور اپ کرنے کے لیے اس نے ایک امیر خاندان کو نشانہ بنایا تاکہ کیس کے دوران وہ خاندان سیٹلمنٹ کے نام پر اس کو بھاری رقم ادا کرتے، اور تیسرے فریقین کے ذریعے بارہا اس نے کیس سیٹل کرنے اور پیسے لینے کا اندیہ بھی ظاہر کیا، مگر ہم نے تو ٹھان لی تھی کہ پیسے نہیں دیں گے بلکہ انصاف لیں گے۔ اور اس کی آواز عدالت میں گونج رہی تھی اور سب خاموشی سے اسی سن رہے تھے۔ علیشا، میں یہ نہیں کہتی کہ دوستوں کو ان کی خامیوں سے آگاہ ہی نہ کیا جائے، بلکہ ان کی ہر وقت جھوٹی تعریفیں کی جائیں۔ میں تو صرف یہ کہتی ہوں علیشا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ سچا کوئی تھا ہی نہیں، مگر جب وہ سچ بول کر بھی اپنے ساتھیوں کا دل نہیں دکھاتے تھے تو ہمارے سچ ہمارے دوستوں کو ازردہ کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم سچ بولنے سے پہلے برا نہ ماننا کہہ کر کیوں اقرار کرتے ہیں کہ بات برا ماننے والی ہے؟ قصر کاردار کی اکبی بالکنی میں ہاشم کرسی ڈالے بیٹھا تھا، سامنے 2 پہاڑوں پہ سورج غروب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، دور پہاڑوں پر، اور وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شرٹ کے آستین موڑے مخموم سے انداز میں اس نارنجی تھال کو دیکھ رہا تھا جو بس
کسی پل لگتا تھا زمین میں الٹ جائے گا، مگر بادل اس کے سنبھالے ہوئے تھے اور سہارا دیے ہوئے تھے۔ تم نے شہری کو بے دخل کر کے اچھا کیا، اس کی وجہ سے سونی کی بہت انسلٹ ہوئی ہے۔ سونی تب سے ڈپریشن میں ہے، ساتھ بیٹھی جواہرات کہہ رہی تھی۔ ہم اس نے ہنکار اٹھا، نظریں ڈوبتے سورج پہ جمی تھی۔ سونی کو اس کی ماں کے غلط کاموں کی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایسی ماں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے جو اولاد کی پرواہ کیے بغیر اتنے غلط کام کرتی رہتی ہو۔ اور جواہرات کا دل زور سے دھڑکا، مگر بظاہر مسکرائی گئی۔ صحیح کیا، ہر ماں تمہاری ماں جیسی نہیں ہوتی جو اولاد کے لیے ہر شے قربان کرتے۔ اور ہاشم نے نظریں پھیر کر اجنبی سے انداز میں سے دیکھا۔ ہمارے لیے کیا آپ کو کچھ بہت مشکل کام بھی کرنے پڑے تھے؟ اور وہ جان کی کہ وہ جان گیا ہے، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت مشکل کام ہاشم، بہت ہولناک کام۔ اور ہاشم اسے دیکھتا رہ گیا۔ گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی صاف دکھائی دی تھی۔ اور ایسے کام کرتے وقت کیا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا آپ کے پاس؟ تب شاید آپ وہ نہ کرتی۔ دوسرے راستوں میں میرے بیٹوں کی ہی تباہی تھی، میں نے بیٹوں کو چنا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپ سے گرا تھا اور دونوں ایک دوسرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھے، سانس بندے تھے اور ایک دوسرے کو کھوجنے کی کوشش تھی۔ اور کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے کسی ایسے قدم سے، ہولناک قدم سے آپ کے بیٹوں کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے؟ تکلیف کا علم تھا، مگر تباہی سے بچانے کے لیے ذرا سی تکلیف دینا بہتر تھا۔ علیشا، میں چاہتی ہوں کہ ہم دوسروں سے ایسی دوستی کریں کہ ہمارے دوستوں کو ہمارے منہ کھلتے دیکھ کر ڈر نہ لگا کرے کہ ابھی ان کی زبان سے کچھ ایسا کہا جائے گا جس پہ میرا دل برا ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، مگر انصاف کو منہ پھٹ دوستوں کے اپنے بارے میں جب کچھ کہا جائے نا، تو پھر آگ بگولا ہو کر زمین آسمان ایک یہی کرتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف، اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا اور بس دکھی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کا دل اس ذرا سی تکلیف سے باہر اب تک نہ نکلا ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کے ہر تلخ فیصلے کے پیچھے آج بھی اسی تکلیف کا ٹراما ہی بسا ہو۔ پتہ نہیں اگر یہ تکلیف ایسی ہے تو تباہی کیسی ہوگی۔ پھر سر جھٹکا اور سامنے نظر آتے سورج کو دیکھنے لگا۔ ٹرائل کا فیصلہ آ جائے پھر میں اور سونیا یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے آفس کے قریب ایک گھر لے لیا ہے، جب تک ہمارا نیا گھر تعمیر نہیں ہوتا ہم وہیں رہیں گے۔ اور جواہرات کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں تمہارا گھر دیکھنے آ سکتی ہوں؟ نہیں، وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا اور اندر چلا گیا اور وہ دل محسوس کر بیٹھی رہ گئی۔ اندر ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل پہ 2 کاغذات پڑے تھے، ایک اورنگزیب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جس میں موت کا وقت لکھا تھا اور ایک اندازہ کہ اتنے سے اتنے بجے کے درمیان موت واقع ہوئی تھی، اور دوسرا اس نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا، وہ ایک ای میل تھی۔ جب اس رات جواہرات کمرے سے باہر آئی تھی تو اس نے ہاشم سے کہا تھا کہ اس کا جی میل کام نہیں کر رہا۔ تب ہاشم نے جواہرات کے فون سے اپنے فون پہ یہ ہاشم ہے میم کے فون سے لکھ کر ای میل بھیجی تھی۔ یہ ہاشم ہے موم کے فون سے لکھ کر ای میل بھیجی تھی۔ اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اورنگزیب کو مردہ پایا تھا۔ اس ای میل کا وقت پوسٹ مارٹم میں لکھے موت کے وقت سے اوپر تھا۔ جواہرات اورنگزیب کو قتل کر کے خود کو سنبھال کر کمپوز کر کے میک اپ کر کے باہر نکلی تھی، اور سب میں وقت تو لگا ہی تھا۔ اس ٹائم سٹیمپ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اورنگزیب کی موت اس وقت ہوئی جب وہ کمرے میں تھی۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور اس کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں چاہتی ہوں علیشا کہ ہم انسان اپنے خود ساختہ سچائی کے ملمے کو چہرے سے نوچ پھینکیں اور جان لیں کہ بد گوئی اور حق گوئی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حق اور سچ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ حق کہتے ہیں سچائی اور سچی بات کو درست موقع پر اور درست جگہ پہ درست انداز میں کرنا۔ اسی لیے ظالم حکمران، اس کے سامنے کلمہ سچ نہیں بلکہ کلمہ حق لگانا جہاد ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے محل کے سامنے جا کر دہائیاں دینے لگ جاؤ، بلکہ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اچھے انداز میں دلیل کے ساتھ اپنی بات پیش کرو اور اسے اس کے ظلم کا احساس دلاؤ۔ فرش پہ ایک لکڑی کے پھٹے کے اوپر شاہ فرمان چت لیٹا تھا اور اس کا جسم ڈکٹ ٹیپ سے بندھا ہوا تھا۔ سامنے ڈرل چارجنگ پہ لگی تھی اور وہ بار بار ضبط کرتا فارس کو دیکھ رہا تھا جو اب کرسی ڈالے اس کے قریب ہی آ بیٹھا تھا۔ تم دن میں ہوٹل سیکیورٹی دیکھتے ہو اور رات میں فری لانسنگ
कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते हो ना, बड़े बड़े लोगों के बुरे बुरे काम कर देते हो। मेरी बीवी को लिफ्ट में डुबोने के कितने पैसे दिए थे कारदारिस ने? पैसे काम के बाद मिलने थे। जैसे मुझे तो इल्म ही नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्टर आधे पैसे पहले ले लेते हैं। तुम वो पैसे ले लो, मुझे जाने दो। वो कुर्सी से उठा और बूट से उसके मुंह पे ठोकर मारी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। उसके दांत पे लगी थी और भर भर का खून बहने लगा। मेरा दिल चाहता है उस रात की असियत के बदले में तुम्हारे जिस्म में इस ड्रिल से इतने सुराख कर दूं ना कि मारे जबकि उसने ज़ोर से आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेकर उसे देखा। मुझे बताओ मैं क्यों ना करूं तुम्हारे से ये सलूक? तुम तुम मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट ले सकते हो। मैंने उनके जो भी काम किए तुम वो देख सकते हो। वो तेज तेज हाँपने लगा और फारिस वापस कुर्सी पे आ बैठा था और ड्रिल मशीन उसने उठा ली थी। हवा में बुलंद करके उसने ट्रिगर को भी दबा दिया था और जूम की आवाज़ से वो चलने लगी और उसने उलट पलट करके उसका जायज़ा लिया और उसे बंद करके रखा। और तुमने रसीदें संभाल कर रखी हैं ताकि बवक्त ज़रूरत अपने क्लाइंट्स को ब्लैकमेल कर सको। वाह, मतलखी जैसा। हर कोई डॉक्यूमेंट संभाल कर रखता है, अगर कभी पकड़े जाओ तो सियासतदान बचाने आ जाते हैं। मुझे तुम्हारे सियासतदानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाशिम कारदार के बारे में बताओ। उसने ड्रिल मशीन सामने रखी और शाह फरमान की नज़रें ड्रिल पे ही जमी थी। उसकी माँ का एक काम किया था मैंने। वो तेज़ी से बोल उठा और फारिस रुक गया और फिर सीधा हुआ और आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। अच्छा, कैसा काम? किसी कत्ल का या अगवा का? नहीं, छोटा सा काम था। डॉक्यूमेंट्स। उसकी आवाज़ धीमी हुई। अलीशा, इसीलिए जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगी कि तल्ख लोगों को दूसरों पे नसीहत करने का कोई हक नहीं होता। मैं आज खुद को इस खत की कैद से आज़ाद करती हूँ। हर शख्स में होते हैं दो भेड़िए, और बदी का भेड़िया कभी गालिब आ भी जाए और भले इंसान का माजी कितनी दागदार क्यों ना हो जाए, मगर दोस्त तो वो होता है ना जो अपने दोस्त को ये बताए कि तुम्हारा मुस्तकबिल अब भी कोरा है, ब्लैंक। उसको तुम अब भी पाकीज़ा रोशनाई से लिख सकती हो। काश तुमने मुझे उस वक्त ये बताया होता। उस रात फूडली एवर आफ्टर का ऊपरी हॉल तारीक था और उसमें सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी जलती दिखाई दे रही थी। फारिस मेज़ पर चंद कागज़ फैलाए पुरसोच उलझी हुई नज़रों से उनको देख रहा था। बार बार कोई ताल्लुक बनाने की कोशिश करता और बार बार वो टूट जाता। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और कुर्सी पर बैठा हुआ था और सर हाथों में गिराए वो सोचे ही जा रहा था। घड़ी अब रात के 3 बजा रही थी। वो कागजात दीवार पे चस्पा किए उनके सामने खड़ा था। हाथ में कलम था और मुख्तलिफ नुक्तों पे निशान लगाता, फिर नफ़ी में वो सर हिलाता। बाहर सुबह तुलू हो चुकी थी और मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे दोस्त अपने दोस्तों के नाम नेहाद बेहतरी और भलाई सोचने के बजाय अपने आप पर तवज्जो दें। अगर वो अपने आप पे तवज्जो देने लगे ना तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। मैं हनीन यूसुफ ये अहद कर चुकी हूँ कि अब मैं कभी अपने दोस्तों के रवैयों को खुद पे तारी नहीं होने दूंगी और उनकी वजह से अपने आप को बुरा नहीं समझूंगी। मैं अपना हीरो खुद हूँ, हनीन। इसी के साथ ये सीन होता है ख़त्म। इसी के साथ इस एपिसोड को भी करते हैं हम यहाँ पे ख़त्म। ये जो हमला ज़ुमर पे हुआ, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया और बिल्कुल नॉर्मल अगले दिन वो बात कर रही थी। इस रिएक्शन की मुझे समझ नहीं आई। वो इतनी काम डाउन, किसी ने किसी को ऐसे डुबोया हो तो वो तो एटलीस्ट उससे इतने आराम से बात ना करे जैसे वो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी जहाँ पे उसने कहा था कि मुझे इम्प्रेस कर दिया। वो कुछ तो उसे कह ही सकती थी वहाँ पे। एक ये बात। दूसरी ये बात कि मुझे लग रहा है कि अब हमें हाशिम कारदार का जो किरदार है वो हमारे सामने खुल के आ चुका है और उससे हमें शदीद नफ़रत भी हो चुकी है। तो अब राइटर जो है ना वो इन आने वाली एपिसोड्स में कुछ ऐसा ज़रूर करने जा रही हैं कि जिससे हमें हाशिम से शायद फिर से कुछ सिंपथीज़, कुछ वो फील हों कि हाशिम इतना बुरा भी नहीं था। ये जो हमारे जज्बात के साथ और दूसरी बात ये कि हाशिम ने जो ये बात कही कि वो अब समझ सकता था दूसरे की कैफियत कि उसने मजबूरी में ही मारा होगा। आखिर वो क्या आलम होता है, क्या वो वक्त होता है कि जब इंसान इतना बेहिस और इतना इम्यून हो जाता है हर चीज़ से कि मौत भी उसे एक नॉर्मल चीज़ लगने लगती है और वो समझने लगता है कि हाँ वाकई में एक मजबूरी में ही मारा होगा जैसे मैंने एक मजबूरी में मारा था। और उसकी माँ के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन थी आंखों ही आंखों में, और वाकई में उसने अपनी माँ से अपना रास्ता अलग कर लिया था।
کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ حنین کا یہ لیٹر؟ اور یہ جو فارس ہے، مجھے ایک چیز تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ وہ ہر جو ہے مشکوک انسان ہوتا ہے، جو بھی ایک انسان ہوتا ہے جس نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے یا ہاشم کا کوئی کارندہ ہوتا ہے، اس پہ آرام سے پہنچ جاتا ہے اور اس کو بیٹ بھی کر لیتا ہے. مطلب اس میں کوئی ایسی سپر پاور ہے، وہ ہر چیز میں پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ ایک بیسک سی چیز کہ ہاشم کاردار کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، بس وہ چیز انہیں نہیں مل رہی. باقی اتنے رینڈم بیچ میں کیریکٹرز آ جاتے ہیں، کبھی کس کردار کے پاس فارس پہنچ جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور ایک سٹوری وہاں پہ کریٹ کی جاتی ہے. تھوڑا مجھے لگتا ہے ٹو دی پوائنٹ فوراً سے اس بات پہ آ جانا چاہیے کہ بھائی ہاشم کاردار اور شیرو نے آخر جو کیا ہے اس چیز کو بھی تو پکڑ سکتے ہیں. اگر آؤٹ آف نو ویئر فارس جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے تو پھر فارس کو یہاں بھی ٹھوس ثبوت بہت پہلے پیش کر دینے چاہیے تھے. اب یہاں پہ کوئی 10-15 اقساط ایسی گزر چکی ہیں جہاں پہ پہلے سے ہاشم قاتل ہے یہ پتہ چل چکا ہے، لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے شہمان، جو کہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور اب مزید شاید 2 ایپیسوڈز آئیں گی اور پھر ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ. اور ہاں، ایک آخری پوائنٹ کہ فارس کی زمر پہ اس نے جیسے اٹیک کیا وہ اس حد تک گر چکا تھا. تو جیسے سعدی نے ایک دفعہ سونیا کے تھرو ہاشم کو بلیک میل کیا تھا اور انہیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ وہ اس کا ویک پوائنٹ ہے، تو بے شک اس بچی کو وہ نقصان نہ پہنچائیں، بس اس کو محفوظ جگہ پہ رکھیں اور اس کے تھرو بھی ہاشم سے وہ بہت سی چیزیں اگلوا سکتے ہیں. بہت سی ویڈیوز، بہت سے ریکارڈز ہیں جو کہ ان کے اگینسٹ آ سکتے ہیں اور فوراً سے اس کیس کو حل کیا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے بہت ہی زیادہ ایکسیجریٹ کیا گیا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں تھا اسے پروف کرنا. خیر، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. چینل کو کر لیجیے سبسکرائب. اللہ حافظ.